मौसम तब्दील होते हैं, सियासत तब्दील होती है, सियासत में तरीकाकार तब्दील होते हैं, सियासत में नारेबाजी होती है, सियासत में बहुत कुछ होता है। कहते हैं पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, और इसी पॉसिबिलिटी में क्या क्या रूम है, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब। कहा जाता है कि नून लीग की स्ट्रैटेजी मुबहम है, इनको पता नहीं है, पहले ये लोग डेट्स दे देते हैं लेकिन ये समझते नहीं हैं, उसके बाद ये बैक ट्रैक करते हैं, तो ये एक कंफ्यूजन नजर आती है नून लीग के मौकफ में, और खुला तजाद भी नजर आता है। इस पर बात करेंगे मलिक साहब से। मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले सुने कि कल मरियम साहिबा ने क्या फरमाया। बड़ी पते की बात बताने वाली हूं। पंजाब जब खड़ा हो जाता है, जैसे कि खड़ा हो गया है, तो उससे सिलेक्टेड को इतना डर नहीं लगता, उससे सिलेक्टर्स को ज्यादा डर लगता है। जी, पंजाब जाग गया है लेकिन रावी चैन की नींद सो रहा है, और यही तासुर दिया जाता है। हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। सबसे पहले यही बता दीजिएगा कि एक तरफ तो पंजाब जाग गया है, लेकिन दूसरी तरफ मतलब कोई चीज चेंज नहीं हुई है। एक मोमेंटम पिकअप हुआ था, सेनेट इंतखाबात को बॉयकॉट करने से लेकर इस्तीफे देने तक की ऑप्शंस पर गौर हो रहा था, लॉन्ग मार्च की तारीखें दी जा रही थी, बट ऑब्वियसली अब सब कुछ ठंड पड़ गया है, जैसे मांद पड़ गया है। लेकिन अब एकदम से मरियम नवाज साहिबा ने फिर इसमें कोई जान फूकी है, तो ये नहीं है कि मतलब जिन असेंबलियों से आप इस्तीफे देने के दर पे थे, अब आप उन्हीं असेंबलीज में हिस्सा भी ले रहे हैं, इलेक्शंस में, ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, तो ये तजाद नहीं लग रहा आपको कुछ? जी, मुझे लग नहीं रहा तजाद। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये सारा काम जो है वो जमहूरियत के लिए हो रहा है, और हम लोगों पे वोट का बोझ है। ये वोट का बोझ उठाए हुए हम फिर रहे हैं, तो हमें जहाँ भी अवामी हक के लिए, अवाम की आवाज़ उठाने के लिए, अपना मुकदमा पेश करने के लिए जो भी तरीक़ाकार पेश करना होगा वो हम सामने लाते चले जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि एक ऐसी हुकूमत जिसके ऊपर वोट का बोझ ना हो, और आपको हमारा मौक़िफ़ पता है कि ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हुकूमत है, और इसी वजह से ये एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ को लेके आगे बढ़ रही है। आपने देखा जो IMF लिख के लाती है वज़ीर आज़म साहब को और काबीना को, वो कुछ गर्ज नहीं होती कि वो जो बिजली की कीमत बढ़ाते हैं उससे एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है, जो गैस की कीमत बढ़ाते हैं तो आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। उन्हें कोई गर्ज नहीं है कि पहले साल में जो महंगाई की शरह है वो 100% तक दही इलाकों में बढ़ जाए। लोग कहाँ से खाएं? लोग, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या लोग खुदकुशियाँ करें, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो कोई जादू का बटन है नहीं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। तो इस तरह की हुकूमत जो हम सब पे मुसल्लत की गई है, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस करना मैं समझता हूँ हमारा फ़र्ज़ है, और वो फ़र्ज़ हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो बातें की हैं उनमें से कोई भी बात नहीं बदली। अभी तक जो रेजिग्नेशंस की ऑप्शन है वो टेबल पे मौजूद है। जो लॉन्ग मार्च है उसकी डेट दे दी गई है। अंदिया ये भी दिया गया है कि लॉन्ग मार्च के बाद हो सकता है कुछ दिन वहाँ पे ठहरें भी, एहतजाज भी करें, और किसी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भी ठहर सकते हैं। अभी इन तमाम चीज़ों का जो फैसला है वो PDM में किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने आपको पूरा आपका वक्त दिया। आई हर्ड एवरीथिंग यू सेड, और बिल्कुल हर चीज में वजन है। मैं अब आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि देखें, दो तरीके होते हैं हुकूमत को गिराने के या हुकूमत को हटाने के। एक नए इंतखाबात का मामला है, एक दूसरी तरीके से हो सकता है। आप लोगों ने एक सीरियस मुहिम का आगाज किया जिसमें आप लोगों ने ये जाहिर किया कि हम इतना कि सिलेक्टर्स खुद सिलेक्टेड से पीछे हो जाएंगे। अब यहां तक बात हो रही है कि फैजाबाद में जाकर बात होगी, तो ये तमाम तर चीजें देखें आप अवाम के सामने रख रहे हैं, तो अवाम को इसका जवाब तो आपको देना बनता है कि ठीक है आप रेजिस्टेंस तो पुट फॉरवर्ड करें, लेकिन इसका रिजल्ट कब निकलेगा, कब आएगा इसका रिजल्ट, और कैसे आएगा? जी, हम तो समझते हैं कि रिजल्ट आ रहा है। हम समझते हैं कि हुकूमत के ऊपर जो हम वज़न डाल रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है कि हुकूमत ये वज़न लेकर साथ चल सके। लोग मातम करते हैं, लोग लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में सड़कों पे आते हैं, तो आपके ख्याल में इसका कोई बोझ नहीं है, आपके ख्याल में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हुकूमत पे। हमारा ये नुक्ता नज़र है कि हम हर चीज़ आजमाएंगे। हमारे पास रेजिग्नेशंस आज भी मौजूद हैं, तमाम लोग रेजिग्नेशंस दे चुके हैं, और अगर कोई ऐसा वक्त आया कि जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि इस हाइब्रिड रूल की असल हकीकत लोगों के सामने लाई जाए कि ये जमहूरियत नहीं है, ये एक फैशिस्ट हुकूमत है जो जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के आई हुई है, तो हम वो भी एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन हमारी दीगर जमातें जो हैं वो इस वक्त समझती हैं कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है तो किया जाए, अगरचे इस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। और हमारी राय इनिशली ये थी कि हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशंस लेनी चाहिए, लेकिन हम बाकी सारी पार्टीज़ की राय का
احترام کرتے ہیں, ان کو میرٹس پہ پرکھتے ہیں اور پھر مل کے فیصلہ کرتے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ حکومت کب تک چلے گی, ہمارا خیال ہے کہ یہ حکومت بہت دیر تک نہیں چل سکتی, لیکن اگر یہ حکومت جب تک بھی چلے, ہمارا جو فرض ہے, جو لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہوئے ہیں, اس کا بوجھ تو ہم لے کر چلیں گے نا جی. ہم تو ریزسٹ کریں گے. پارلیمان کے اندر ہم ریزسٹ کرتے تھے, پارلیمان کے تمام دروازے بند کر دیے گئے. آپ نے دیکھا فیٹف کے جو قوانین تھے وہ کس طرح پاس کروائے گئے دھوستاندلی کے ذریعے. ایک بل کو ریجیکٹ کرتے تھے سینٹ کے اندر, وہ ایک جوائنٹ میٹنگ کے اندر اپروو کروا دیا جاتا تھا. اگر سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن آتے تھے تو آپ کے سامنے لوگوں پہ نیب کے مقدمات کر کے, ان کے کاروبار بند کر کے, ان کو ویڈیوز دکھا کے دھوس دھاندلی کے ذریعے ان سے ووٹ دلوائے جاتے تھے. تو اگر پارلیمان کے اندر یہ تمام کام نہیں ہو سکتے, اور اس کے علاوہ دوسرا طریقہ کار جو آپ کو معلوم ہے ماضی میں جو اسٹیٹسمین ہیں انہوں نے اپنایا ہے, کوئی مشکل وقت اگر آ جائے تو وہ تمام پارٹیز کو لے کر آتے ہیں. اگر تمام پارٹیز کا اجلاس بھی وزیر اعظم. ملک صاحب دیکھیں, یہ ریزسٹنس آپ نے بات کی, آپ نے یہ بھی کہا ریزلٹ کس طرح آ سکتا ہے, لیکن میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایونچولی تو کوئی بھی اسٹرگل جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں ڈائیلاگ میں پروسیڈ ہونا پڑے گا اور آگے کوئی بات ہونی پڑے گی. ظاہر ہے روڈ پہ کھڑے ہو کے تو ہم حکومت کو گھر نہیں بھیج سکتے. تو یہ جو بات کرنے کا طریقہ ہے یا جو آپشن ہے بات چیت کی, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا روم بہت کم رہ گیا. جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود, آپ نے دیکھا, اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, ہم کسی سے رابطے نہیں کریں. کل مریم صاحبہ نے فرمایا کہ یہ رابطے ہو رہے ہیں اور شاید ان کے لیول نہیں ہوگا, ان کے بڑے کر رہے ہیں. تو وہ رابطے اگر نہیں ہوں گے تو بات آگے کیسے چلے گی؟ یہ رابطے نہیں ہونے چاہیے. وہ ڈبے میں جو ووٹ پڑے گا صرف وہی ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور وہی نکلے گا. اگر ان چیزوں پہ مذاکرات ہونے ہیں تو ضرور مذاکرات ہوں گے, لیکن اگر مذاکرات صرف جوڑ توڑ پہ ہونے ہیں تو کم از کم ہماری پارٹی کا موقف اس وقت جوڑ توڑ کا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک فنڈامنٹل تبدیلی کی ضرورت ہے. اس فنڈامنٹل تبدیلی میں جو چیز آپ نے آئین میں لکھی ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں, اس کے مطابق ملک کو آگے بڑھائیں. کوئی قاعدہ قانون ہو, یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے کہ جب مرضی جو مرضی کر لیں آپ. ابھی یہ جو وزیر اعظم کر رہے ہیں اس وقت یہ قوانین کے حوالے سے, یہ تقریباً LFO کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں, جو سپریم کورٹ میں گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو اصل میں سینٹ کا انتخاب ہوتا ہے یہ آئین کے تحت نہیں ہوتا, تو بند کر دینا بھائی سینٹ کو. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں عوام کے سامنے آئیں تو ضرور مذاکرات کیے جا سکتے ہیں, مگر مذاکرات صرف آئین پہ, قانون پہ, ووٹ کی بالادستی پہ کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے, ملک صاحب مجھے یہاں روکنے دیجئے, آپ نے کہا کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں, ان بنیادوں پر ہو سکتے ہیں, لیکن مذاکرات کرنے کے لیے بیٹل لائنز آر ویری ویری کلیئرلی ڈرون. ہمیں پتا ہے کون کیا ایکسپٹ کر رہا ہے اور کون کیا ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہاں سے آگے کا راستہ کیسے نکلے گا اگر بیٹل لائنز اس طرح کلیئرلی ڈرون ہے کہ نون لیگ کا موقف بالکل ڈفرنٹ ہے, پی ڈی ایم کا موقف ایک بالکل ڈفرنٹ ہے. مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب کی بات میں وزن لگتا ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سٹینڈ تھوڑا سا آگے پیچھے لگتا ہے, لیکن یہ تمام تر چیزوں کو پھر آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ جی میں نہیں سمجھتا, بالکل نہیں سمجھتا. ہمارا طریقہ کار, ہماری حکمت عملی ایک ہے, ہمارا آبجیکٹو ایک ہے, بعض مرتبہ ہمارا طریقہ کار فرق ہو جاتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا چاہیے یا کوئی اور چیز کرنی چاہیے, تو بات وہ بھی آئین کی بالادستی کی کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بھی طریقہ کار ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی جوڑ توڑ, جس طرح کا نیب جس طرح استعمال کی جاتی ہے, جس طرح لوگوں کو دھمکایا جاتا ہے, یہ غالباً بہتر طریقہ نہیں ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ دروازے ہم پہ بند کرتے چلے جائیں تو ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, عوام کے حقوق کے لیے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ جس جگہ پہ چلی جائیں, جس مرضی آپ مجمع میں چلی جائیں, آپ کو ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے, ووٹ کو عزت دو. کیوں کہتے ہیں بھائی یہ لوگ؟ اس وجہ سے کہ اس ووٹ کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ بھوک ہے. اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی ہے وہ اس غریب آدمی کی آواز ہے. اگر وہ بجلی کا بل دیتا ہے تو گیس کا بل نہیں دے پاتا, گیس کا بل دیتا ہے تو بچوں کی فیس نہیں دے پاتا. اور میڈم اگر کبھی بچوں کی فیس دے آئے تو ماں باپ کی دوا نہیں لا سکتا. ہسپتالوں کے اندر جو دوائیں مفت ملتی تھی, اب جائیے ذرا دیکھیے وہ دوائیں کہاں سے کتنے کی مل رہی ہیں, 550% اضافہ ہوا دواؤں میں. تو یہ دیکھیے نا مختلف طریقہ کار. ہم یہ کہتے ہیں کہ اب وقت ہے سڑک پہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جانے کا. یہ جن لوگوں کو ڈنڈے مارے گئے ہیں, جن پہ آنسو گیس پھینکی گئی ہے, یہ جو اساتذہ باہر آ رہے ہیں, یہ جو ملازمین کل دھرنا دے رہے تھے اس میں تو ٹویٹس ہی ہو رہی تھی نا. آپ لوگوں نے تو پولیٹیکل کوئی مطلب پی ڈی ایم کا مجھے کوئی رہنما نظر کے ساتھ جوڑ کے اپنی بات کرتے ہوئے, تو پھر عوام بھی آپ کو ٹویٹس ہی کر دیتی ہے, عوام بھی ٹویٹ پہ آپ کا ساتھ دے دے, اور اگر جلسوں میں نہ آئے تو پھر یہ بات فیئر نہیں ہے نا مصدق ملک صاحب.
نہیں، ایسا نہیں ہے جی، ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک. ہم اس وجہ سے یہ چاہتے، میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کو عوام ہر طرف سے ایک ہی بات کی بازگشت ان کو سنائی دے. یہ نہ ہو کہ یہ مقدمہ بھی جو پیش کیا جا رہا ہے اس کو بھی وہ صرف سیاسی. میں ذاتی طور پہ اور میری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ یہی سیاست ہے، یہی سیاست ہے. عوام کی بھوک ہے سیاست. بجلی کا بل ہے سیاست کیا ہوتی ہے؟ سیاست صرف فورن افیئرز ہے. سیاست وہی ہے کہ ہمارے بچے کس ملک میں آگے بڑھیں گے، وہ کس طرح کا ملک ہوگا، ان کو کیا آزادیاں ہوں گی، ان کا کیا طریقہ کار ہوگا زندہ رہنے کا، ان کی کوالٹی آف لائف کیا ہوگی، کیا ان کو روزگار نوکری ملے گی، کیا وہ عزت آبرو کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے. اس کے فیصلے تو آپ نے کرنے ہیں. اس وجہ سے اس کے فیصلے تو آپ ہی نے کرنے ہیں نا، آپ لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں. جی بالکل. لیکن جب پارلیمان کو پامال کیا جائے تو پھر ہم پہ فرض بن جاتا ہے کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں. چلے آپ ہی پارلیمان میں ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ آپ یہی. میں تو پارلیمان میں نہیں ہو کے بھی آواز جی میں یہی کہنے ایگزیکٹلی یہی. چلے ٹھیک ہے، یہاں پہ بریک لے لیں ملک صاحب، ایک بریک لے لیں. آواز اٹھانے کے اوپر ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. سپریم کورٹ نے جسٹس فائز عیسیٰ کو جو کہا ہے کہ کیسز نہیں سننے چاہیے، یہ کیوں کہا ہے اور کیا یہ صحیح ہے، اس پر بھی بات کریں گے اس وقت کے. جی ویلکم بیک ٹو 10. ہمارے ساتھ موجود ہیں مصدق ملک صاحب. مصدق ملک صاحب، جسٹ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ آتی ہوں. 12 رکنی بینچ نے 1999 میں قرار دیا تھا کہ کوئی بھی جج یا بینچ ساتھی جج کے خلاف آرڈر پاس نہیں کر سکتا. اب ہم نے دیکھا ہے کہ 5 رکنی بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وزیر اعظم عمران خان کے کیس سننے سے روک دیا ہے. تو آپ کی اس وقت پرنسپل ڈیسیشن یا پرنسپل پوائنٹ آف ویو اس پر کیا ہے؟ عدالت کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ہمارے معزز جو جج حضرات ہیں ان کو یہ معلوم ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ رقم کی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے جو تاریخ رقم کی گئی ہے وہ کوئی بہت تابناک تاریخ نہیں ہے. چاہے وہ بھٹو صاحب کی پھانسی ہو یا دیگر فیصلے ہوں، وہ کوئی بہت زیادہ تابناک نہیں ہے. اور اگر جج صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے کچھ سٹینڈرڈز ہونے چاہیے یا کانفلکٹس کے کچھ سٹینڈرڈز ہونے چاہیے تو وہ یکساں طور پہ اپلائی ہونے چاہیے. ابھی آپ نے جو تحقیقی ٹیم بنی اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک معزز جج صاحب کو مقرر کیا گیا جو کہ نیب میں ملازمت کرتے تھے اس وقت جب یہ براڈ شیٹ کے کانٹریکٹس سائن ہوئے، مگر کسی کو کچھ کانفلکٹ نہیں نظر آیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں جو ہیں یہ جج صاحبان پہ، چاہے ریٹائرڈ ہوں چاہے حاضر سروس ہوں، یہ ان پہ مقرر ہے کہ وہ اپنے کانفلکٹ کے سٹینڈرڈ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. ملک صاحب جو سٹینڈرڈز نہیں مریم نواز نے کل یہ بھی کہا کہ ایک نااہل شخص کو صرف بچانے کے لیے پوری عدلیہ کے ساکھ کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے. کیا ایسا ہو رہا ہے؟ عدلیہ کی ساکھ دباؤ میں آ رہی ہے یا داؤ پر لگ رہی ہے؟ دیکھیے ہم تو آپ کو وہ بتا سکتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کیا دباؤ کا شکار نہیں رہے. آپ نے کیا دیکھا نہیں کہ کس قسم کا ریفرنس ان پہ دائر کیا گیا ہے، ان پہ کس قسم کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے یہ. اور پھر ہم ذاتی طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے احباب ہیں جو سیاست میں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں جو اہل قلم ہیں، اہل دانش ہیں، ان پہ کس قسم کے وزن ڈالے جاتے ہیں. کسی کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر نیب کا مقدمہ کر دیں گے، کسی کو کچھ اور کہا جاتا ہے، کسی کو نوکری سے نکلوا دیا جاتا ہے. تو ہمیں تو دن رات ہر دفعہ جب کوئی ووٹ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے دوست جو ہیں وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں. کسی کا مکان گرا دو، کسی کا کاروبار گرا دو، کسی کی کاروبار کی دروازے کے سامنے پولیس کی جیپیں لا کھڑی کرو، لوگوں کی زندگیاں برباد کر دو. تو جب اس طرح کے جو پریشرز ہیں وہ پڑ رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں یہ بات کرنی عوامی حق میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ باہر نکل کے کہیں کہ یہ بوجھ جو ہر ایک پہ ڈالا جا رہا ہے اور کوئی ایسا ادارہ نہیں رہ گیا اس وقت جو اس سے ماورا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ختم ہونی چاہیے. آپ آئین کے تحت میڈیا میں بھی کرتے ہوئے بے شک لوگوں کو پھانسی پہ لگا دیں. دیکھیں نا پریشر پہ یا تو کوئی دب جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے یا ان کے ساتھ مل جاتا ہے یا اڈاپٹ کر لیتا ہے دوسری پالیسیز. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں بھی یہ بات ہو یا یہ عدلیہ میں ہو. اگر مجھے اجازت دیجیے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے نا پھر جو کمزور ہے وہ دب رہا ہے یا جو اسٹرانگ ہے اس کو دبایا جا رہا ہے اور جو مطلب بیسکلی جو نیریٹو ہے اس کو بلڈ کرنے والے اب تک موجود ہیں جوں کہ توں. تو یہ کوئی چینج تو نہیں آیا؟ نہیں آیا کیوں نہیں جی. یہ جو گفتگو آپ اور میں کر رہے ہیں یہ تو 6 مہینے پہلے پاسبل نہیں تھی. ٹھیک
یہ جو باتیں اس وقت ہو رہی ہیں جلسوں کے اندر، یہ تو آپ کے گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ اس طرح کھلے عام جلسے ہوں گے اور عوام سے دو بدو گفتگو ہوگی. کب ایسا کیا جاتا تھا؟ جو آپ لوگوں پہ دباؤ تھا وہ کسی حد تک کم ہوا ہے، کم از کم میرے سننے میں یہ آ رہا ہے. یہ میں مانتا ہوں. اس دن ایک معزز جج نے کہا بھی صحافیوں کو کہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں صحافت آزاد ہے، تو کسی ایک شخص نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا، کسی ایک شخص نے. اگر یہی سوال پوچھیں کوئی بھی ہمارے اسپیکر صاحب نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ کے چیئرمین سینٹ میں، تو ایک شخص ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی آواز جو ہے اب اٹھنی شروع ہو گئی ہے، ایک گفتگو شروع ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو ایک یہ مکالمہ ہے اور یہ مکالمہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ کاہے کو رکے گا؟ یہ عوامی حق جو ہے، آپ کیسے عوام کی آواز مجھے بتائیں ملک صاحب، یہ عوام کی آواز آپ تک تو پہنچ رہی ہے کیونکہ آپ لوگ تو وہاں پر ظاہر ہے ڈائریکٹلی موجود ہوتے ہیں. تو جب کل مریم صاحبہ نے فرمایا کہ نکا کون ہے اور نکے کا ابا کون ہے، تو عوام کی طرف سے کیا جواب آیا؟ اسٹیبلشمنٹ اور وہ تمام لوگ جو جمہوریت کے حق میں نہیں ہیں، وہی اس نکے کو کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور یہ بات ہر ایک بندہ کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے نکے کا ابا پوری اسٹیبلشمنٹ ہو گئی. نکے کا ابا پوری اسٹیبلشمنٹ ہو گئی. آپ پوری اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں جو جمہوری عمل کو روکنے کی کوشش کرے گا. کوئی بھی شخص جو عوامی حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا وہ نکے کا ابا ہے. اور کوئی بھی شخص جو اعلی کار بنے گا اور غیر جمہوری عوامل کو آگے بنائے گا اور ایل ایف او کی طرز کے اوپر قوانین لا کے سپریم کورٹ کے سامنے رکھے گا، وہ نکا ہے. کوئی بھی شخص جو اور نکے کا بڑا بھائی کون ہے؟ اور نکے کا بڑا بھائی کون ہے؟ جی نکے کے بڑے بھائی کے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا کہ وہ لوگ جن کی طرف سے نظریں پھیر لی جاتی ہیں، اگر ان کی کرپشن سامنے آئے تو نظریں پھیر لی جاتی ہیں. ایک کاغذ دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ ہاں اس کی خیر ہے، میری تسلی ہو گئی. اور باقی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر تمہاری والدہ نے 1960 میں تمہارے بھائی کو کچھ پیسے بھیجے تھے تو اس کی منی ٹریل دو. تو میرے خیال میں یہ تمام چیزیں جو ہیں اب عوام کے سامنے آ رہی ہیں. اچھا، اوپن بیلٹ کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ سینٹ کے حوالے سے یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ کچھ 2 درجن سے زائد لوگ یہاں موجود ہیں، کوئی 32 کے یا 22 کے قریب موجود ہیں، پنجاب کی اسمبلی میں موجود ہیں جو کہ ووٹ دیں گے نون لیگ کو. اب اگر ظاہر ہے کہ یہ اوپن بیلٹ کا ڈر ہے، جس طرح نون لیگ کہتی ہے پی ٹی آئی کو کہ ان کے اپنے ارکان جو ہیں ان کے خلاف ووٹ دیں گے، تو ان کو تو سوٹ کرتا ہے اوپن بیلٹ ہونا. آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے نون لیگ کو؟ جی ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہمارا ذاتی خیال، ہماری پارٹی کے اندر تو بہت گفتگو چل رہی ہے اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی گفتگو چل رہی ہے، بلکہ یہاں تک گفتگو میں ہمارے آ رہا ہے کہ ڈائریکٹ ووٹ کیوں نہ کروائے جائیں سینٹ کے الیکشن کے، جس طرح دیگر ممالک میں ہوتے ہیں. یہ انڈائریکٹ ووٹ کا کیا جواز ہے؟ تو بات جو ہے وہ بہت اچھا ہوا، اس ٹریگر کے ذریعے بات کھل گئی ہے اور بڑی اچھی گفتگو اس وقت چل رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کمپلیٹ شفافیت ہو، ٹرانسپیرنسی ہو، مگر اس کا ایک طریقہ کار ہے. جی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے آئین میں ترمیم کرنی ہے تو آپ کو آئینی ترمیم فلور آف دا ہاؤس پہ لانی پڑے گی. جب آپ آئینی ترمیم فلور آف دا ہاؤس پہ لائیں گے تو وہ کمیٹی کو ہو جائے گی. اس کمیٹی کے اندر باقاعدہ ڈیبیٹ ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ آئین کی جس شق کو جس میں ہم ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں 266، وہ یہ کہتی ہے کہ وہ تمام الیکشنز جو آئین کے تحت ہوں وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہونے چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. اب کون سے وہ الیکشنز ہیں جو آئین کے تحت ہوتے ہیں؟ نیشنل اسمبلی کا، پروونشل اسمبلی کا اور سینٹ کا. اگر ان تینوں کو آپ کہیں کہ یہ ایک سٹرائک کے ساتھ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ہونے چاہیے، سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پروونشل اسمبلی کا جب سپریم کورٹ اگر فیصلہ حکومت کے حق میں دے دے اور اس کو کر دے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیسے دے دے؟ نہیں کیسے دے؟ میں بڑے احترام سے کہوں گا کہ مجھے تو ذاتی طور پہ ایسا لگے گا کہ ایک نیا ایل ایف او آیا ہے اگر کوئی ایسی بات ہو. یہ کیسی بات ہے؟ یعنی آئین کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ پڑھیں تو صحیح. 266 اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام آئین کے تحت ہونے والے الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے، ماں سوا 2 چیزوں کے. نمبر 1 اعظم کا انتخاب، نمبر 2 وزیر اعلیٰ کا انتخاب. تیسری جو بات ایڈ کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب، بیکاز یہ فلور آف دا ہاؤس. لیکن یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوگا کہ اس ملک میں کچھ غیر آئینی ہونے جا رہا ہوگا. یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوگا اس ملک کو. تو بات ہے بھائی میں اس پہ کیا تبصرہ
نہیں عادت تو نہیں ہوئی ہے جی، ہوتا ضرور رہا ہے، تاریخ میں ضرور لکھا گیا ہے. عادت ہوئی ہوتی تو آپ اور میں یہ گفتگو کیوں کر رہے ہوتے؟ آپ یہ سوال کیوں اٹھاتی ہیں اور میں آپ کو جواب کیوں دیتا؟ پھر تو ہمیں عادت ہو گئی ہوتی. آپ کہتی ہیں یہ کیا سوال ہے، یہ کوئی سوال نہیں، اور میں کہتا یہ آپ نے کیا سوال پوچھا، اس کا کوئی جواب نہیں. یہ تو ہے، یہ تو نہیں ہے، ایسا نہیں چل سکتا. یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہ ملک ہے. ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ملک کہاں پہنچ گئے؟ کیونکہ وہاں پہ ایک طریقہ کار ہے، کوئی آرگنائزنگ پرنسپل ہے. سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا، معیشت کیسے چلے گی، سیاست کیسے چلے گی، سیاحت کیسے چلے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ملک کے اندر اصول نہ ہو، جب آپ کا جی چاہے آپ جو مرضی کر لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے آپ نے یہ سوال پوچھا اور اسی وجہ سے میں یہ جواب دے رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ عادت ہوتا چلا جاتا ہے. نہیں میں معافی چاہتا ہوں، میرا قطعاً یہ مقصد نہیں. میں تو آپ کو شیئر ہولڈر بنا رہا ہوں اس پوری تحریک کے اچھا یہ اندر. یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں فرما دیجیے گا کہ یہ کوئی مشترکہ کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئیں گے. دیکھیں، اور کہنے کو پی ڈی ایم بہت ساری جماعتوں کا ایک مجمع ہے، اس میں ظاہر ہے بہت ساری جماعتیں ہیں، لیکن بار بار ایسے لگتا ہے جیسے فیصلے کرنے والے پی ڈی ایم کا نام سب لیتے ہیں لیکن فیصلہ اصل میں مولانا صاحب کرتے ہیں. تو اس پر آپ کیا فرمائیے گا؟ کیونکہ مولانا صاحب نے تو اس بات کو مطلب بالکل ڈس ایگری کیا کہ اس طرح کچھ ہونا چاہیے، گیلانی صاحب کو آنا چاہیے. میرے خیال میں کسی بیان کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کی وضاحت انہوں نے دے دی تھی. اور اس وقت تک ویسے پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہونا ہے، مگر اس وقت تمام لوگ میرے خیال میں مشاورت کر چکے ہیں. میں پی ڈی ایم کا ممبر نہیں ہوں، پی ایم ایل این کا ممبر ہوں، لیکن میری انفارمیشن یہی ہے کہ مشاورت کے ساتھ ان کا نام پیش کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں وہ. اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کو آپ لوگ تمام تر ووٹ دیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ بتا دیجیے گا مصدق ملک صاحب، کیونکہ میں یہ سینٹ والا معاملہ ذرا ریپ کرنا چاہ رہی ہوں. بس ایک آخری سوال کا جواب دے دیجیے گا کہ اگر یہ اوپن بیلٹ کے تھرو ہوتا ہے، سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں، آپ چھوڑ دیجیے کہ آئینی ہوگا غیر آئینی ہوگا، یا اگر ہو جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت پی ڈی آئی کے خلاف کھڑے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ کو ووٹ دے دیں گے، آپ کے مشترکہ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے دیں گے؟ مطلب واٹ ڈو یو فورسی؟ دیکھیے، کل مریم نے ان باتوں کا جواب دے دیا کہ اگر ہمیں ایک بھی وہ سیٹ نہ ملے، ایک بھی سیٹ، تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. مگر کوئی بھی چیز جو غیر آئینی طریقے سے کی جائے، غیر قانونی طریقے سے کی جائے، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے. تو ہمارے پاس رہ گئے صرف 3 سوال اور مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. آئیے اس بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو مصدق ملک صاحب. مصدق ملک صاحب، میں آ جاتی ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل رائل شریف کا دور تھا، اس وقت وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے. آصف علی زرداری صاحب نے ان کے بارے میں ایک جلسے میں ذکر کیا کہ میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اس کے بعد جب تک وہ اقتدار میں رہے، زرداری صاحب دبئی میں رہے. اب یہی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب اس وقت باہر ہیں، نواز شریف صاحب اس وقت ملک سے باہر ہیں، اور یہ جس طرح کی گفتگو وہ کر رہے ہیں یا ان کی بیٹی صاحبہ کر رہی ہیں یا ان کی پارٹی والے بھی کر رہے ہیں، آپ جیسے لوگ بھی کر رہے ہیں، تو یہ جو نام لے کر آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا آپ لوگوں کے واپسی کے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا جی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت سسٹم کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ راستہ جو ہے وہ سسٹم کی بہتری کی طرف جائے گا. کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے، اور یہ بات تو ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ تمام لوگ، کیونکہ آپ انڈائریکٹلی ذکر کرتی ہیں، ڈائریکٹلی بھی ذکر کرتی ہیں اور دیگر لوگ بھی کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہماری فوج ہے جس میں لوگ شہادتیں دیتے ہیں، جس میں ٹرینچز میں بیٹھتے ہیں، ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے مائیں اپنے بچوں کی قربانی دیتی ہیں، ان کو تو ہم سیلوٹ کرتے ہیں اور روز کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا وقت آئے کہ کوئی بھی ایک شخص یا افراد کوئی ایسی بات کریں جو آئین سے ماورا ہو، تو اس کی اصلاح کرنی ضروری ہے. اس پہ آواز اٹھا کے ایک اچھے راستے پہ ملک کو ڈالنا جو ہے ہمارا فرض ہے. ہم سمجھتے ہیں یہی چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام افراد جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں. اس میں انوملیز آتی ہیں، بعض مرتبہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ ڈرائنگ روم سائنٹسٹس ہوتے ہیں جو اسموک فیلڈ رومز میں بیٹھ کے کشیدہ کاری کرتے ہیں کہ اگر اس کو توڑ کے اس سے جوڑ دیا جائے اور اس کو بڑھا کے اس سے ملا دیا جائے تو یہ ایسے نہیں چلتے بھائی ملک. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی تحریک آپ کو نظر آ رہی ہے، جن چیزوں کا بھی آپ ذکر کر رہی ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے اصلاح، اور ایک ایسا راستہ جس کے اوپر اگر ہم چلیں تو ہمارے بچے ہم سے زیادہ بہتر زندگی گزار سکیں. اب لگتا ہے ایسے ہے کہ پاکستان میں آنے والی نسلیں جو ہیں وہ شاید
وہ زندگی نہ گزار سکیں، اتنی بہتر زندگی نہ گزار سکیں جیسی میں نے اور آپ نے گزاری ہے۔ اس اصلاح کے لیے یہ تمام تگ و دو ہے۔ اس میں اگر قربانیاں دینی پڑی تو لوگ دے بھی رہے ہیں اور دیں گے بھی۔ تو مطلب ملک واپس نہ آنا قربانی ہوگی، اور ایسا ممکن ہے کہ نہ آیا جائے، اور جس طرح شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی آواز نہیں کیوں نہیں آیا جائے ضرور آئیں گے جی، لیکن اس وقت تو ایک تحریک چل رہی ہے نا، ایک آواز بلند کی جا رہی ہے، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں معاملے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اصلاح کی طرف۔ اس کے لیے جو بھی حکمت عملی اپنانی ہوگی وہ ضرور اپنائیں گے، اور وہ ملک میں تو آئیں گے، اس ملک میں ان کے والد آپ نے بات کر دی، اگر آپ نواز شریف صاحب کی بات کر رہی ہیں، ان کی بیگم دفن ہے، ان کی والدہ کی تدفین یہی ہوئی ہے، وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے، ان کا جیسے ہی علاج ہوگا ضرور آئیں گے، اور اس تحریک کو لے کے بھی چلیں گے، اور ایسے تو نہیں لیکن پاسپورٹ تو منسوخ ہو جائے گا نا، پاسپورٹ کی منسوخی کی بات ہو رہی ہے، شیخ رشید صاحب آنے نہیں دیں گے تو پھر کیسے آئیں گے؟ ارے صاحب وہ کر لیں، یہ کوئی یہ کیا یہ نہ ان کی رسم نہیں ہے، نہ اپنی ریت نہیں، کر لیں جی پاسپورٹ منسوخ۔ اس سے پہلے وہ لوگوں کو رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن 35 کلو ڈال کے جس کی سزا موت کی کال کوٹری کے اندر 6 مہینے رکھا، اس سے بھی زیادہ، تو کیا ہوا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کو لے گئے پرائم منسٹر آف پاکستان، ٹیکس پیئر کو، اور ان کو موت کی کال کوٹری کے اندر آئسولیشن کے اندر رکھا، تو کیا ہوا؟ ہم سمجھتے ہیں یہ والے اس وقت کا وقت ایسا ہے کہ وزیر اعظم صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہی کیا جس میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ لوگوں کو موت کی کال کوٹری میں ڈال سکے، لوگوں کی کاروبار تباہ کر سکے، لوگوں کی عزتیں اچھال سکے۔ تو ٹھیک ہے جی، طاقت میں ہے تو کر لیں، مگر اسی کو میں کہہ رہا ہوں یہ قربانی ہے جو دے رہے ہیں لوگ اور دیتے رہیں گے۔ اچھا یہ بتا دیجئے کہ پی ڈی ایم اس وقت آواز تو اٹھا رہی ہے، آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس ٹیکس نہیں دے سکتے، یا بل چوری ہو گئے، یا بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، گیس کا دیا جاتا تو بجلی کا نہیں دیا جاتا، بجلی دیتے ہیں تو گیس نہیں دے سکتے، مہنگائی کی ایک الگ شرح ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم قرضے میں دب رہے ہیں۔ تو یہ اس کی جو حکمت عملی ہے، کیونکہ اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ حکمت عملی بھی ہو، جس طرح آپ نے خود بجا فرمایا، تو یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو انہوں نے 100 دن کا پلان دیا تھا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان نے، تو آپ لوگوں کی کوئی حکمت عملی یا کوئی پلان یا کوئی گفتگو ہوئی ہے کہ آپ لوگ آخر کیسے کر لیں گے؟ آپ لوگ جب تک ٹیکس نہیں بڑھائیں گے آپ کیسے چیزوں کو کم کریں گے؟ انفلیشن کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ یہ تمام تر چیزوں پہ کوئی سوچ وچار ہوئی ہے؟ نہیں جی، اس پہ کیوں نہیں سوچ بچار ہوئی؟ آپ کے خیال میں ہم 1.5% 2% سے لے کے چلے تھے ترقی کی شرح، اور اس کو 6% تک لے گئے تھے تو بغیر کسی سوچ کے لے گئے تھے؟ آپ کے خیال میں ڈبل ڈیجٹ کی مہنگائی جو ہمارے آنے سے پہلے تھی اور 4% کے اوپر آ گئی تھی، آپ کے خیال میں یہ بغیر سوچ بچار کے آ گئی تھی؟ آپ کے خیال میں جو 17% 18% شرح تھی پیسے لینے کی، جو بینکوں سے لوگ پیسے لے کے اپنے کاروبار شروع کرتے تھے، ان کو 6% کے اوپر لے آئے تھے؟ آپ کے خیال میں بغیر سوچ بچار کے آپ تو خود کہتے ہیں، یہ تو آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ things have never been this bad. So in this bad circumstances یا in these bad circumstances آپ کیا کریں گے؟ مطلب آپ کا کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے نا؟ کیوں نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں وہ ایک جادو کی چھڑی تو نہیں، مگر سوچ تو ہے نا۔ ہم سی پیک کیسے لے آئے تھے؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ یہیں پہ تھی 2013 میں جب شہری علاقوں کے اندر 14 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، تو کیسے ختم ہو گئی اس ملک میں لوڈ شیڈنگ؟ یہ اس ملک کے اندر جو 12-14 ہزار میگا واٹ بجلی لگ گئی، یہ کیسے لگ گئی؟ یہ آج لوگ مائیں جو باہر نکلتی کہ چولہے بند ہوئے دکھا رہی ہوتی ہیں اور ماتم کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ 1.2 بلین کیوبک فٹ کے ری گیسیفیکیشن پلانٹ جو 3 حکومتیں 14 سال میں نہیں لگا سکیں، یہ کیسے لگ گئے تھے؟ یہ 7-8 ہزار کے جو وہ پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے جن کا کل مریم نے بھی ذکر کیا، جو فارم ٹو جو مارکیٹ روڈز تھیں، یہ کیسے بن گئیں 4-5 سال کے اندر؟ یہ موٹر ویز کیسے بن گئیں؟ خان صاحب فرما تو رہے ہیں کہ آپ نے ساری کرپشن کے اوپر کر لیا نا، آپ نے اتنے پیسے دیے کہ کام ہو گئے، یعنی ہم نے اتنی کرپشن کی کہ یہ سب کچھ لگ گیا؟ یعنی ہم نے 10,000 11,000 ارب کے قرضے لیے اور یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں یہ سب لگا ڈالی اور کرپشن کی، اور انہوں نے 14,000 ارب کے قرضے لے لیے 2.5 سال کے اندر اور ایک اینٹ نہیں لگائی۔ آپ مجھے بتائیے ایک سکول بتا دیں جو انہوں نے بنایا ہو، ایک ہسپتال، ایک کلینک بتا دیں جو انہوں نے بنایا ہو۔ 14,000 ارب لے چکے ہیں یہ قرضے میں۔ میں نے تو آپ کو سب گنوا دیا جو 5 سال کے اندر 11,000 ارب کا قرضہ لینے کے بعد ہم نے کام کیا، آپ کے سامنے لیا ہے۔ مطلب حکومت کو بنانے کی ضرورت نہیں، خان صاحب کا شاہ ان کے لیے۔ آپ لوگ بتا دیجئے ایسا کوئی ہسپتال کو نہیں بنا سکے جس میں نواز شریف صاحب علاج کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ برا نہ مانیے گا،
میں تو شوکت خانم کا بڑا احترام کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ شوکت خانم اور نمل یہ دو بڑی اچھی خان صاحب نے چیزیں کی ہیں. اللہ ان کو اجر دے. ان کی والدہ کو بھی یہ جتنی دعائیں مریض دیتے ہیں ان کی والدہ کو بھی اللہ جنت فردوس میں اعلیٰ ترین رتبہ دے ان کی وجہ سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا اگر آپ چند میل آگے جائیں تو ایک کچھ اور بھی ہیلتھ کمپلیکسز ہیں. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی نئی تشہیر کرنا چاہتے تو ان کا نام نہیں لیتے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک شریف میڈیکل کمپلیکس بھی ہے وہاں پہ, اور مجھے پتا ہے کہ مجھے تنبیہ کی جائے گی کہ تم کیوں اس کا ذکر کرتے ہو, کیونکہ یہ نہیں ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ ذکر مت کرو. لیکن یہ کار خیر سب لوگ کر رہے ہیں. جس کے دل میں جتنا درد ہے, جس میں جتنا حوصلہ ہے, وہ کار خیر کر رہا ہے. لیکن حکومت سازی ایک علیحدہ چیز ہے. کار خیر کو احترام سے دیکھتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کار خیر کرتے ہیں. لیکن حکومت سازی ان لوگوں کا دکھ, یعنی 200 ملین لوگوں کے دکھوں میں جو اضافہ ہوا ہے شوکت خانم کے احترام کے باوجود, وہ دکھ تو ہے نا میڈم, اس دکھ کا بھی تو مداوع کرنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہاں میں نے ایک مسجد بنائی تھی یا میں نے ایک ہسپتال بنایا تھا, اب میں 200 ملین لوگوں کی 20 کروڑ 21 کروڑ لوگوں کی زندگی برباد کر دوں گا. وہ روئیں گے, ماں باپ کی دوا نہیں لا سکیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دونوں چیزوں کا علیحدہ تجزیہ کیا جانا چاہیے, اور جو چیز اچھی ہے اس کو سلام کرنا چاہیے. کرکٹ کے اندر جو کنٹریبیوشنز ہیں خان صاحب کی, ہم سلیوٹ کرتے ہیں ان کو. وہ بہترین, انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. شوکت خانم ایک بہترین انسٹیٹیوشن ہے, مگر ملک برباد کر کے رکھ دیا. ملک صاحب ایک طرف دعائیں ملتی ہیں مگر ایک طرف بد دعائیں بھی تو ملتی ہیں. ملک صاحب یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی میں فرق ہے, مطلب یہ جس طرح سے لنگر خانے کھول دینا اور قانون سازی کا کرنا, آپ کو لگتا ہے آپ ملک نہیں میڈم, یہ اس وقت گروی رکھے بیٹھے ہیں. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے, ان کی اپنی اتنی نالائق حکومت ہے, اتنی حکومت ہے کہ ان کے پاس ماں سوا اس کے کہ ورلڈ بینک کی طرف یا IMF کی طرف دیکھیں کہ خدا کے واسطے ہمیں تو کچھ معلوم نہیں, ہمیں کچھ بتا دو, جو کہو گے کر ڈالیں گے. وہ تو وہی کہیں گے جو وہ ایجپٹ میں کہتے چلے آئے ہیں. یعنی کب پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ IMF کے مذاکرات ہو رہے ہوں اور ٹیبل کے دونوں طرف IMF بیٹھی ہو؟ کب ہوا ہے ایسے؟ کب ہوئے پاکستان کی تاریخ میں ایسے کہ آپ اپنے نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے, نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے, آپ بھی نئی تاریخ رکھنا چاہتے ہیں, وہ بھی نئی تاریخ رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں کس کی تاریخ پوری ہوتی ہے. مالک صاحب آخر میں صرف آخری سوال یہ ہے کہ ایک بہت واضح اکثریت ہے اس وقت کہا جاتا ہے نون لیگ میں, جو ایک مطلب ڈیفرنٹ کیمپ کو بلونگ کرتی ہے یا ایک پوزیشن سے ہٹ کر ہے, جو پوزیشن ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے نون لیگ کی. کیا یہ سچ ہے؟ کیا آپ ان رومرز کو کل کر سکتے ہیں, کچھ کہہ سکتے ہیں, یا رد کرتے ہیں یا ایکسپٹ کرتے ہیں؟ نہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں جی. یہ جیسے میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ ہم جب پی ڈی ایم میں بیٹھتے ہیں تو ہماری اینڈ آبجیکٹو ایک ہے, ہمارا لاہہ عمل اسٹریٹجی ایک ہے, ہمارے ٹیکٹکس بعض دفعہ مختلف ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹرائی کر لیں, اس کے بعد اس کو سڑک پہ تحریک کو لے کر آئیں. کچھ کہتے ہیں نہیں, سڑک کے اوپر آ کے اب کھڑے ہو جاؤ, باقی راستے مسدود ہو چکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری پارٹی شہباز کیمپ, مریم کیمپ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک شہباز کیمپ ہے, ایک مریم کیمپ ہے, کوئی نہیں. دیکھیے آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ دیں شہباز صاحب اپنا نقطۂ نظر بڑی واضح شکل میں سامنے لاتے ہیں. ابھی دیکھیں وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی قربانیاں دیکھیں. آپ ان کے صاحبزادوں کو دیکھیں, نون چین سے علیحدہ نہیں ہوگا. تو یہ بات نہیں, ارے بھائی کب سے آپ تو پرانے بہت دیر سے اہل قلم ہے. آپ نے یہ باتیں پرویز مشرف کے دور میں نہیں سنی تھیں جی. تو اگر پرویز مشرف کے دور سے آج تک میم شین نون عین غنہ علیحدہ نہیں ہوا تو بھائی آج کیا ہو گیا؟ آج کیسے ہو جائے گا؟ 2.5 سال ہو گیا لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے, ان پہ ہیروئن ڈال کے, ان کی پراپرٹیز تباہ کر کے, ان کے کاروبار بند کر کے, ان کے بچوں کی تصاویر ان کو دکھا کے, تو نون شین میم نہیں ہو سکا, تو آج کیسے ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے, یہ ایک پارٹی ہے, ڈائیورس پارٹی ہے, لوگ اپنے اوپینینز دیتے ہیں, ہم سب کی اوپینین سنتے ہیں, اور آخر میں جو پارٹی کا نقطہ نظر ہے اس کو لے کے سب آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ مصدق ملک صاحب, تھینک یو فار دا کلیئرٹی, تھینک یو فار برنگنگ کلیئرٹی ٹو دا شو. اور کوئی نون لیگ کے حوالے سے جو ہمیں اگر کوئی تھی یا اگر ابھی بھی کوئی ان کو ہم اسٹریٹجی کو مبہم سمجھ رہے ہیں تو ہوپ فلی دس انٹرویو ول ہیلپ کلیئر دیٹ آؤٹ. تھینک یو فار واچنگ. آئی ول سی یو نیکسٹ.